जो दर्स हमारा हुआ था रोजे के लिए कौन सी चीजें दी, और उसके बाद मसला था रमजान के रोजे किन पर फर्ज है, इस पर भी गुफ्तगू हो गई। अब उसके बाद गुफ्तगू है वो लोग जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, वो लोग जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, रमजान का रोजा जिन पर फर्ज नहीं है, नाबालिग बच्चा, मजनून बेसमझ आदमी। अलबत्ता अगर वो रखना चाहते हैं, जैसे अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे, और वहां उनको ये बहलाने के लिए उनका एक खिलौना बना के दे देते थे, वो खिलौने से खेल लेते, यहाँ तक के इफ्तार का वक्त हो जाता था। आगे नीचे हदीस आ रही है। तो बच्चों को जो रोजा रखाया जाए, शऊर है, जैसे आमतौर पर 10-12 साल के बच्चे तो आमतौर पर रख लेते हैं, और पिछले जमाने में ये बुलुगत का जो मामला था 14-15 साल में बच्चे बालिग होते थे, और आज तो 12 साल में बालिग हो जा रहे हैं तकरीबन। ग़िज़ाएं या आबो हवा या मुख्तलिफ चीजें हैं जो इसके अंदर कार फरमा है, जिसकी वजह से लेकिन जब बच्चे बालिग ना हो और उनके पास शऊर हो, वो अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और उनका सवाब वालिदैन को भी मिलेगा। तो ये नाबालिग बच्चा है। इसके बाद मजनून, मजनून दीवाने आदमी को कहा जाता है, दीवानापन, जिसका एहसास उसको ना। अब इसकी कई शक्लें हो सकती है, या तो दिमागी तौर पर उसकी कोई रग का फॉल्ट हो जिसकी वजह से ऐसा कर रहा हो, या तो बचपन से ही वैसा हो, या बाद में वैसा हो गया हो, या उस पर जिन वगैरह का जो ना असरात हो, या फिर बेहोश हो गया हो, या कोमा में चला गया हो, या इसी तरह मुख्तलिफ आजकल तो दवाएं ऐसी आ गई हैं कि एक इलाज के लिए वो दवा दो तो जिसकी वजह से इंसान कई कई घंटे तक गुनूदगी के आलम में रहता है, बेहोश। तो ये सारे के सारे इसी हुक्म के मुताबिक आ जाएंगे, जो जिसकी अक्ल काम करना बंद कर दे, जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, जिसके अंदर से तमीज खत्म हो गई हो, वो सारे लोग, उन पर रोजा फर्ज नहीं है। कब तक? जब तक कि उनकी ये कंडीशन चेंज ना हो जाए। पहले ही से कहा है, तो जब तक वो पागल रहेगा उस पर रुफ़िअल क़लम अन सलास, अल मजनून हत्ता यफ़ीक़, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ताला कलम उठा लिया है, यानी फरिश्ते उसके आमाल को नोट नहीं करेंगे। वो 3 लोग हैं, 3 में से कौन-कौन है? एक बच्चा, जब तक तो नमाज़ नहीं पढ़ेगा, नींद में रोज़ा रखो तो रोज़ा तो नहीं रखेगा। हाँ, रोज़ा रख के सो जाएगा वो अलग मसला है। तो इसी तरह दीवाना आदमी, यहाँ तक कि उसका दीवानापन खत्म हो जाए, उसे इफ़ाक़ा हो जाए। और उसका तीसरा है मरीज़। मरीज़ की भी तफ़सील आगे आएगी, एक-एक पर इंशाअल्लाह तफ़सीली गुफ्तगू वैसे भी इसमें आ रही है आगे। अ, मरीज़ की 2 किस्में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज बहुत से लोग उन बीमारियों में मुब्तला हैं, परेशान हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को सेहत कामिला, शिफ़ाए आजिला अता फ़रमाए। तो ऐसे तमाम बीमारियाँ जो दायमी हैं, हमेशा लगी हुई हैं, और उसका इलाज फ़िलफ़ौर नामुमकिन हो। और दूसरी वो बीमारी है जो टेम्पररी, तो ये टेम्पररी बीमारियां हैं जो 1 दिन 2 दिन की तकलीफ या कुछ दिनों की तकलीफ के लिए है, परमानेंट तकलीफ नहीं है, वो फिर खत्म हो सकती हैं। और बाज़ तकलीफें ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसान के रोजे पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई जख्म है और वो जख्म पर जो ना मरहम पट्टी करके वो रोजा रख सकता है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो रोजे को रोकने में या रुकावट नहीं बन सकते, जो है थोड़ी थोड़ी देर को कुछ ना कुछ खाना रहता है। ये हमारी सोच पर मबनी है।
ہم نے ایسے سوچ لیا ہے، یا وہ دوائیں ہماری ایسی ہیں کہ جو بھوک پر آمادہ کرتی ہیں، جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کا سب سے بہتر علاج روزہ ہے، شوگر کا سب سے بہتر علاج روزہ ہے، اور اس پر پریکٹیکل کر کے بھی لوگوں نے اپنے اپنے تجربے پیش کیے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر یا تو وہ جرنی کے دوران روزہ نہیں رکھے گا، اگر اس کا سفر 3 دن سے زائد کے لیے ہے اور وہاں پر وہ قیام کیا ہوا ہے اور وہاں اس کے لیے ساری سہولیات مرتب ہیں، 3 دن سے زائد کے لیے جیسے قصر کی نماز کا معاملہ ہے، پہلے ہی سے وہ 3 دن سے زائد کی نیت کر کے گیا ہوا ہے تو وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر وہ پہلے ہی سے سارے انتظامات کر کے 3 دن سے زائد، چاہے وہ فلائٹ سے ہی سفر کر رہا ہو، اسے روزے میں رخصت دی گئی ہے، روزے میں اس کو رخصت دی گئی، تفصیل اور آگے آئے گی۔ حیض و مولانا السلام نفاس، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا وعلیکم آپ کی السلام ورحمۃ آواز اللہ وبرکاتہ۔ 10 سیکنڈ کے لیے کٹ جا رہی مولانا۔ یا میں سلام سمجھ رہا ہوں بھائی، آپ یہ بھی نیٹورک نہیں مولانا، آپ شیئر کرنا بند کر دیجئے، خالی آپ سنائے مولانا، میرے خیال سے ٹھیک رہے گا۔ ایسا بولتے آپ؟ دیکھیے مولانا، ایک بار ٹرائی کریے، ایک بار۔ چلے ٹھیک ہے، ٹرائی کرتے ہیں۔ دے بولیے آپ پھر مجھے، حالانکہ میں بتا رہا ہوں میں وائی فائی پہ ہوں اور فل نیٹورک ہے، ساری نہیں سہولیات مولانا، ہے آپ الحمدللہ۔ آپ بولیے مولانا، کچھ ہے تو میں انشاءاللہ کروں گی۔ حیض و نفاس والی عورت، بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت، اب ان کو حیض و نفاس یہ ایک بیماری ہے یا ایک فطری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین میں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور ان کا خون جانے کی وجہ سے حیض میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن روزوں میں رخصت ہی ہے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گی، بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، خسر بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ایسے بڑھاپے کی حالت میں یا تو شعور ختم ہو گیا، یا شعور تو ہے لیکن ان کا معدہ کمزور ہو گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فدیے کا راستہ بتایا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر روزے کی قضا نہیں ہے، ان پر روزے کرتے ہیں پلانے والی عورت، وہ فدیہ دے دے تو روزے کی قضا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر فدیہ نہیں ہے، ان پر روزوں کی قضا ہے، وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، اس پہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس کے بعد ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، بعض کو روزہ چھوڑنا یا اس کی قضا کرنا ضروری ہے، بعض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اس کی قضا یا فدیہ ضروری ہے، سب کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذمے اس کی قضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہے، یعنی شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ایک مجنون ہے یہاں تک کہ اس کا جنون اور دیوانہ پن دور ہو جائے، دوسرا سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور تیسرا وہ بچہ جو بلوغت کو نہ پہنچا ہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کے سرپرست کو چاہیے، ذمہ دار گارڈینس جو ہوتے ہیں اس کے، ان کو چاہیے کہ اسے روزہ رکھنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ اس کا عادی بن جائے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاشورہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، اور جس شخص کا صبح کے وقت روزہ نہ ہو اسے چاہیے کہ دن کے باقی حصے کا روزہ رکھ لے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہم مسجد جاتے تو انہیں کھیلنے کے لیے اون کا کھلونا بنا کر دے دیتے، جن سے جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو اسے یہ کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ نمبر 2، مجنون پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے۔
मजनून के मरफूल कलम होने का जिक्र अभी हदीस में गुजर चुका है। नंबर 3, हैज या निफास वाली औरत। जो औरत हैज या निफास की हालत में हो उसके लिए रोजा रखना जायज नहीं है, अलबत्ता जितने दिन वो रोजा छोड़े बाद में उसके जिम्मे उनकी कज़ा जरूरी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर हम हैज की हालत में होती तो हमें रोजे की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। इस बारे में भी उम्मत का इजमा है। नंबर 4, बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत। इस बारे में भी तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि अगर कोई मर्द या औरत इस कदर बूढ़े हो जाएं कि उनके लिए रोजा रखना मुश्किल हो जाए तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन रोजा छोड़ने की सूरत में अगर वो फिदिया यानी रोजाना एक मिस्कीन का खाना अदा कर सकता हो तो उस पर क्या फिदिया अदा करना जरूरी है या नहीं है। जमहूर अइम्मा जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम बुखारी रहमहुमुल्लाह ये सब शामिल हैं, इनके नजदीक ये है कि अगर वो रोजा छोड़ रहे हैं बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत तो उन पर उसका फिदिया अदा करना जरूरी है। इस बारे में अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म साबित नहीं है, लेकिन हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आयत वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन अगरचे दूसरों के लिए मनसूख है लेकिन बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरत के लिए मनसूख नहीं है। उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है लेकिन उस पर फिदिया अदा करना जरूरी है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक रिवायत है, उन्होंने फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम पढ़ी और फरमाया अल्लाह ताला ने रमजान का रोजा तंदुरुस्त और मुकीम के लिए बरकरार रखा है और मरीज और मुसाफिर को उसकी रुख्सत दे दी है। इस बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरत पर भी मिस्कीन को खाना खिलाना साबित हुआ जो रोजा न रख सकता हो। इसके बाद हामिला और दूध पिलाने वाली औरत। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को जबकि रोजे से खुद उसको या उसके बच्चे को या दोनों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, यानी दूध पिला रही है या हमल से है, ऐसी सूरत में खुद उसे नुकसान पहुंच सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, या उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या दोनों को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन इस इजाजत से ये मतलब नहीं है कि वो फिदिया देगी, बल्कि बाद में उन पर कज़ा जरूरी है। दलील क्या है? कुरान मजीद ही की आयत है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा छोड़ने की सूरत में उन पर कज़ा इसलिए है कि ये हमल या दूध पिलाना एक आरजी मामला है और वो मर्ज की शक्ल में है। मर्ज जिस तरह बीमारी की वजह से आदमी टेम्पररी अगर कोई बीमार है तो वो बाद में उस रोजों की कज़ा करेगा, उसी तरह हामिला और दूध पिलाने वाली औरत भी बाद में उन रोजों की कज़ा करेगी। ये अमर तमाम फुकाहा के दरमियान मुत्तफक है कि मरीज के लिए रोजा छोड़ने की रुख्सत सिर्फ उस सूरत में है जबकि रोजे से मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा हो, और अगर रोजे से किसी का नुकसान का अंदेशा ना हो तो रोजा छोड़ना जायज नहीं है। बहरकैफ रोजों की इन लोगों पर कज़ा है। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा होता है कि जैसे नई नई शादी हुई है किसी की, अब वो पहले साल जो है बच्चा हमल में है, फिर उसके बाद 2 साल तक दूध पिलाना है तो 3 साल के रोजे चले जाएंगे, फिर 3 साल के बाद फिर एक और बच्चा का जो है ना मामला है, फिर 3 साल चले जाएंगे, फिर एक बच्चा और 3 साल, तो इस तरह कितने साल जो है ना चलते रहेंगे? क्या इसी तरह चलता रहेगा? तो देखें, हर वक्त की हालत और सिचुएशन अलग अलग होती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर 3 साल में बच्चा हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये अपने तौर पर पहले से फर्जी मामला ऐसा फिक्स कर लेना, ऐसा हुआ तो कैसा, वैसा हुआ तो कैसा। आप जानते हैं कि हालात के एतबार से कभी कभी सर्दियों के दिन इतने छोटे आते हैं और इतना ठंड वाला दिन होता है जिसमें दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा रख ले तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसी सूरत में वो उन दिनों में जब रमजान के अलावा बाकी दिनों में अगर कज़ा करना चाहे तो कज़ा कर सकती है, साल के 11 महीनों में जब चाहे वो कज़ा कर सकती है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा से सवाल पूछा गया था, इसी तरह का सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म है, कज़ा करना है उसे वो कज़ा ही करेगी, फिदिया उसे अदा करने का नहीं है। फिदिया उसे अदा करना, बहुत सी खवातीन फिदिया अदा करके समझती हैं कि हमसे रोजे का मामला या रोजे की फर्जियत खत्म हो गई,
نہیں، فدیہ صرف بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت یا ایسا بیمار جس کی بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی تو ایسے لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ ٹیمپروری معاملہ ہے تو اس وجہ سے اس پر روزے کی قضا ضروری ہے، بعد میں وہ قضا کرے گی، ان دنوں میں چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد مسافر کا معاملہ ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس پر اس کی قضا ضروری ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی دنوں میں وہ اس کی قضا کرے گی۔ اچھا، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کا مسئلے کے لیے ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو کتنی پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا، اور مسافر کو اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے کی رخصت دی ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کریں گے، اچھا، اب یہ معاملہ ہے کہ جیسے چاہے وہ مسافر ہو یا دودھ پلانے کا معاملہ ہو یا ٹیمپرری بیماری کا معاملہ ہو، آدمی اس سچویشن میں ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، بسا اوقات 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، بسا اوقات دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں یا ایسے علاقے میں رہنے والے لوگ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بیمار ہیں لیکن کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مسافر ہے، وہ سفر پر ہیں لیکن کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رخصت ہے، واجب نہیں ہے روزہ رکھنا ان پر، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، نہ چھوڑنا چاہے تو نہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح روزے اور نماز کے معاملے میں رخصت دی ہے اور رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے ہوئے تھے، مکہ کی طرف جا رہے تھے مدینے سے، اور بالکل قریب میں تھے اور عصر کے بعد کا وقت تھا، لوگ روزے سے نڈھال پڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور سب کے سامنے اٹھا کر آپ نے روزہ توڑ دیا، عصر کے بعد روزہ توڑ دیا۔ بہت سے لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ روزہ توڑنا ہے تو ظہر سے پہلے توڑ لینا، نہیں تو اس کے بعد نہیں توڑنا، مر گئے تو بھی مر جانا لیکن روزہ نہیں توڑنا، یہ غلط بات ہے۔ آدمی کو جب بھی لگ رہا ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، تو اسے روزہ توڑنا۔ میں ایک مرتبہ ہاسپٹل گیا ہوا تھا کسی مسئلے میں، وہاں ایک خاتون جو ہے نا بڑی عمر کی خالہ جو ہے، وہ روزے کی حالت میں ان کو لایا گیا، تقریباً ٹائم 3 بج رہا تھا، اب وہاں مفتی سب بنے ہوئے ہیں، سب فتوا دے رہے ہیں نہیں روزہ نہیں توڑ سکتے بس 3 گھنٹے، وہ 3 گھنٹے میں اگر اس کی جان چلی جائے تو 1 منٹ نہیں لگتا جان جانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کو اجازت دی ہے، یہ ہم نے اپنے طور پر ایسے فتوے بنا لیے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد آپ نے توڑا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کتنا وقت رہتا ہے مغرب کے لیے؟ بہت کم وقت رہتا ہے، تو اتنا وقت اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی تھوڑی دیر سے افطار کرنے کے لیے کیوں؟ اچھا، اسی وقت ایسا معاملہ بھی پیش آیا، صحابہ میں سے 2 گروپ بن گئے، ایک گروپ نے روزہ توڑ دیا، پانی پی لیے، دوسرے وہ لوگ تھے جو روزہ نہیں توڑے، وہ بولے کہ نہیں ہم کو روزہ نہیں لگ رہا، ہم روزہ رہ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو روزہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ حالات کے اعتبار سے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا ہی افضل ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رخصت تو ضرور دی ہے، لیکن افضلیت کی بات ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اور روایت ہے، ہم لوگ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا کوئی نہ رکھتا تھا، اب نہ تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت کرتے تھے، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف اس بارے میں آیا ہے
کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے. جیسے میں نے بھی کہا سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے. مسافر کے لیے یہ جائز ہے کہ رات کو روزے کی نیت کرنے کے باوجود اگر چاہے تو دن میں روزہ توڑے. رات میں روزہ کر لیا, روزے کی نیت کر لیا, فجر کے بعد اس کو سفر پہ جانا ہے, وہ سحری کر کے گھر سے نکل گیا, بھائی اب تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا, لیکن راستے میں حادثہ ہو گیا یا فلائٹ ڈیلے ہو گئی یا ٹرین جو نا لیٹ ہو گئی یا جو نا کوئی ایسی سچویشن ایسی آ گئی کہ اب وہ کم وقت میں پہنچنے والا سفر لمبا ہو گیا یا کوئی ایسی مشکل آ گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ اب اس کے اوپر بھاری پڑنے لگا, وہ روزے کو توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ سفر میں, سفر کی وجہ سے وہ روزے کو توڑ سکتا ہے. جسے میں نے ابھی جو حدیث آپ کے سامنے سنائی تھی وہی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فتح مکہ کے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا سفر کے دوران, یہاں تک کہ جب آپ قراء الغمیم ایک علاقے کا نام ہے مکے سے پہلے اس جگہ پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو رہا, بہت مشکل سے رہ رہے ہیں, روزہ بہت بھاری پڑ رہا, اور آپ کے عمل کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے, روزہ توڑیں گے یا رکھیں گے. تو آپ نے عصر کے بعد, دیکھیے لفظ کیا ہے, عصر کی نماز کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اسے اٹھا کر سب کے سامنے پیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے, ان میں سے بعض نے روزہ توڑ لیا اور بعض اسی طرح روزہ رکھے. پھر آپ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگ ابھی بھی تک بھی سخت تکلیف ہونے کے باوجود بھی روزے سے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, یہی لوگ نافرمان ہیں. تو معلوم ہوا کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ روزے کی حالت میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور لوگ پیدل تھے. موسم گرما کا تھا. چلتے چلتے آسمان سے برستے ہوئے پانی کا ایک جوہر آیا. آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں پانی پی لو. لوگوں نے انکار کیا. آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے تمہاری نسبت آسانی حاصل ہے, میں سوار ہوں اور تم پیدل ہو. لوگوں نے پھر بھی پانی نہ پیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور آپ نے پانی پیا. اس پر لوگوں نے بھی پانی پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی پینا نہ چاہتے تھے, لیکن آپ نے لوگوں کی وجہ سے پانی پی کر روزہ توڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خیر خواہی, امت کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ دیکھیں آپ سواری پر ہیں, خچر پر ہیں اور لوگ پیدل چل رہے ہیں. آج لوگ کیا بولتے ہیں معلوم, ہم فلائٹ میں جا رہے ہیں, بھائی ہم کو روزہ معلوم ہی نہیں ہوتا, رکھ لے سکتے, کیا مسئلہ ہے, 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے, 4 گھنٹے میں سعودی چلے جاتے, اتنے گھنٹے میں وہاں چلے جاتے, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, فلاں ہے. یعنی اس کو اتنا لائٹ لے لیتے. اللہ کے نبی خچر پر سے اتر کر آپ روزہ توڑ رہے ہیں امت کی آسانی کے لیے. تو ہم اپنے آپ پر مشقت میں ڈال کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں توڑیں گے تو بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. نہیں, جب اللہ نے رخصت دی ہے تو تکلیف اٹھانا نہیں چاہیے. اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر بعد میں جب آپ گھر پر پہنچ جائیں, سفر ختم ہو جائے یا جس منزل پر آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچ جائیں, وہاں آپ جا کر روزہ رکھ لیں, بعد میں اس دن کی قضا کر لیں. سفر کی مسافت, کتنا سفر ہو جس کے بعد روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, تو اس میں عام مسئلہ ہے اتنی ہی جتنا کہ نماز کے بارے میں قصر جائز. اب نماز کے بارے میں قصر کیا ہے, اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. اس کے بارے میں قصر کی نماز اس سے پہلے غالباً ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں. 4 فرسخ 4 میل یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو 75 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر, مختلف جو نا وہاں علماء نے ذکر کیے ہیں. اور اس میں عمومی بات یہ کہی گئی کہ ہر وہ سفر جس میں آدمی سفر کی نیت سے پریپئر ہو کر وہ سفر کے لیے جا رہا ہے, سفر پر نکل رہا ہے. جیسے عام آدمی گھر سے نکلا, صبح جو نا کام کے لیے گیا, جا کر آ گیا, تھوڑی دور کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا, آ گیا. حیدرآباد کے اندر ہی, اب حیدرآباد بھی اتنا بڑا ہو گیا, کئی کلومیٹر تک پھیل گیا, تو کوئی آدمی گیا اور شام تک واپس آ گیا. اب وہ سفر جس میں وہ کام کے لیے جا رہا ہے, کوئی مشقت کے لیے اٹھانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی پریشانی کے لیے وہ سفر پر نکلا ہوا. لیکن ایک آدمی سفر کی نیت, جس طرح وہ سفر کے لیے جا رہا ہے, بیگ تیار کر لیا, مجھے جانا ہے فلاں جگہ سے, بس چڑھنا ہے فلاں جگہ سے, ٹرین پکڑنا ہے فلاں جگہ سے, فلائٹ پکڑنا ہے, کہ اپنی کار میں جانا ہے, جو بھی اپنے حالات ہیں,
उस एतबार से जो सफर का जो इरादा बनता है, उमूमी तौर पर उलमा ने कहा कि हर वो सफर जिसको सफर कहा जाए, सफर कहा जाए। अब सहूलियात की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इतनी सहूलियात हो गई है, सफर ही नहीं लगता। जगह जगह खाने पीने के इंतजामात हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। और अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो फ्लाइट में अवेलेबल है, ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन में सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, बस के अंदर बात चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी ढाबे वगैरह के जरिए से उसका भी जो ना मामला हल किया जा सकता है। तो बहरकैफ वो सफर जो जिसमें नमाज के कसर की इजाजत है, उसी सफर में रोजा छोड़ने की भी इजाजत है। अब मसला है रमजान के रोजों की कज़ा। रमजान के रोजों की कज़ा कब की जाए? रमजान की कज़ा रोजों के लिए लगातार रखना जरूरी नहीं। किसी के रोजे 8-10 रोजे छूट गए फॉर एग्जाम्पल, अब कंटिन्यू उसे रखना जरूरी नहीं। एक दिन एक आध दिन 8 दिन भी रख सकता है, हफ्ते में 2 दिन भी रख सकता है, पूरे साल के 11 महीनों में कभी भी वो कंप्लीट कर सकता है। लगातार भी रख ले तो लगातार कंटिन्यूसली भी रख सकता है, छोड़ पकड़ भी की जा सकती है। कुरान पाक की जो आयत है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, आगे वाले दिनों में कभी भी उसकी गिनती को पूरा करने का जिक्र है, लेकिन कहीं भी कंटिन्यूसली करने का जिक्र नहीं है। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान की कज़ा दोनों तरह सही है, कोई चाहे तो लगातार रोजा रख ले, कोई चाहे तो उन्हें अलग अलग करके रख ले। दारक़ुतनी की ये रिवायत है। अगरचे के सनद के एतबार से इस रिवायत में कलाम किया गया है, लेकिन सही बात यह है कि इसके अंदर रुख्सत है, जब चाहे जब आदमी रोजा रख सकता है। हाँ, कफ़ारे का रोजा है, इससे पहले भी इस पर गुफ्तगू हुई है। कफ़ारे का रोजा है, रोजे की हालत में जिमा कर लिया था, अब 60 दिन उसको रोजा रखना है। अब ये 60 दिन कंटिन्यू रहना है, अगर एक दिन भी छोड़ा तो फिर 60 दिन। कफ़ारे के रोजे के अंदर ये मामला है। मय्यत के जिम्मे रोजों की कज़ा, कोई आदमी मर गया, उसके ऊपर कुछ रोजे थे जो उसने जिंदगी में छोड़ दिए, बीमारी की वजह से या सफर की वजह से उसके रोजे छूट गए थे, तो वो कज़ा रोजे कौन पूरे करेंगे? वो रोजे कौन पूरे करेंगे? अगर कोई शख्स मर जाए हालांकि उसके जिम्मे रोजों की कज़ा हो, तो जमहूर उलमा जिसमें इमाम अबू हनीफा और मालिक वगैरह शामिल हैं, उनके नजदीक ये है कि उसका वली उसके रोजों की कज़ा नहीं करेगा, अलबत्ता वो उसकी तरफ से मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मर जाए और उसके जिम्मे 1 महीने के रोजे हों तो उसकी तरफ से हर रोज एक मिस्कीन को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन बाद सहाबा का फतवा भी यही है कि मय्यत की तरफ से रोजों की कज़ा नहीं की जा सकती। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कोई शख्स दूसरे शख्स की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता और ना ही उसकी तरफ से रोजा रख सकता है। आगे मसला और आ रहा है, हजरत आयशा से पूछा गया कि क्या एक औरत मर गई हालांकि उसके जिम्मे रोजे थे, तो क्या करना चाहिए, क्या किया जाए? तो उन्होंने उसकी तरफ से खाना खिलाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह से ये रिवायत भी है कि उन्होंने फरमाया अपने मुर्दों की तरफ से रोजे ना रखो बल्कि उनकी तरफ से खाना खिलाओ। 1 मिनट मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माजरत थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया जी। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने मदीना में किसी सहाबी या ताबई के मुताल्लिक ये नहीं सुना कि उन्होंने ये फरमाया हो कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ से रोजा रख सकता है या नमाज पढ़ सकता है। यानी उलमा के दरमियान, अइम्मा के दरमियान ये बात मुख्तलफ ही है कि क्या रोजों की कज़ा की जा सकती है या
نہیں کی جا سکتی ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کے متعلق مختلف فتوے دیے ہیں، جیسا کہ ابن عباس کا ایک فتویٰ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں جو شخص مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ تو اس کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں ایک عام حکم دیا گیا ہے، عام حکم دیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت بھی اس میں ہمارے لیے دلیل بن جائے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر ایک آدمی کو اسی کے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جس طرح یہ قرض تھا، اس کے اوپر ایک قضا باقی تھی، جس طرح قرض ادا کرنا ہے، یا جس طرح جو ہے نا اگر کوئی کسی کا حج نہیں ہوا تھا زندگی میں، بعد میں کوئی شخص اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، تو بعض لوگوں نے اس پر قیاس کیا، عمرہ کیا جا سکتا ہے تو اس پر قیاس کیا کہ روزے بھی اگر قضا تھے تو قضا روزوں کو ولی سے مراد جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے مال کے وارث بن رہے ہیں، بالخصوص پہلے نمبر پر اس کی اولاد ہے یا اس کے والدین ہیں یا اس کے اولاد کے جو نیچے جتنے لوگ جائیں گے، پوترے فلاں فلاں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ لوگ اس کی طرف سے روزے کی قضا اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں دوسری تمام حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ چاہیں تو ان کی طرف سے کسی کو کھانا بھی کھلا دے سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے وہ دن جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ بات شروع میں آئی تھی کہ کون سے ایام ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام۔ تمام کا اجماع اس بات پر ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، عید کے دن بولتے عید کی نماز کو جا کے آنے سے پہلے تک روزہ ہوں۔ اب وہ بقرعید کے دن خاص طور پہ کیا بولتے، قربانی کے گوشت سے افطار کرنا ہوں۔ غلط طریقہ ہے، غلط بات، ایسا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ پانی پی سکتا ہے، کوئی چیز اگر اسے، بسا اوقات آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ قربانی کا گوشت اسے اتنی صبح مل نہیں پاتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اثر ہو جاتی ہے، تو ایسے ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا یا اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی چیز سے خاص، ہاں مسنون طریقہ ہے، مسنون ہے، افضل ہے، لیکن اس کو روزے کا نام دے کر بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے سے منع فرمایا۔ کون سے دن؟ عید الفطر تو تمہارے رمضان کے روزوں سے افطار ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن تو تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو یہ 2 دن ہو گئے، اور 3 دن ایام تشریق۔ ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ عید الاضحیٰ کے وقت 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے ذوالحجہ کی، اس کے بعد 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، خواہ وہ نظر کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو یا کوئی اور روزہ ہو۔ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ایام اکل و شرب، یہ دن کھانے اور پینے کے، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ مینا میں گھوم گھوم کر یہ اعلان کر دیں کہ ان دنوں یعنی تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ حج میں ایسے شخص کے لیے جسے قربانی کا جانور نہ ملا ہو، تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنے کے متعلق اختلافات ہیں۔ مطلب قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی قربانی جو نا حج قران یا حج تمتع کر رہا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا، یا اس کو جو نا جانور وہاں نہیں مل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، 3 دن وہاں روزے رکھے گا اس ایام تشریق میں، اور بعد میں گھر آنے کے بعد 7 دن روزہ رکھے گا۔ 10 دن کل ملا کے وہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 دن وہ روزے رکھے گا۔ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ 3 دن کون سے ہیں، کیا وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ عورت جس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھ رہی ہو تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس پر روزہ رکھنا، نفل روزہ، فرض روزہ نہیں، نفل روزہ۔ رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں، وہاں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے،
اور اگر روزے کی قضا وہ کر رہی ہے تو شوہر کی اجازت لے کر کہ میں فلاں دن کے روزے کی قضا کر رہا ہوں، یہ مجھ پر فرض روزہ ہے، اس کی میں قضا کر رہی ہوں، شوہر کے علم میں لا کر وہ قضا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر نفل روزہ جیسے پیر کے دن کا روزہ یا جمعرات کے دن کا روزہ، یا اسی طرح ایام بیر، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان دنوں کا اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لے کر وہ روزہ رہے گی۔ کیوں شوہر کی اجازت لینا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوی ہے، شوہر بیوی کے جو نا آپسی تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ اگر بیوی روزے کی حالت میں رہے گی اور شوہر اس سے تعلق قائم کرنا چاہے تو پھر وہ روزہ اس کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ تو اس لیے شوہر کے علم میں رہے کہ ہاں یہ بیوی روزہ رکھ رہی ہے آج، تو وہ پھر اس چیز سے دور رہے۔ جمہور علماء جس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ شامل ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں، شوہر گھر پر ہے، وہ سفر پر نہیں ہے، وہ کسی دور جگہ نہیں رہ رہا ہے، گھر ہی میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیا کہا؟ نفل روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد وصال کے روزے، نمبر 5، وصال سے مراد کنٹینیوسلی روزے رکھنا، یعنی دن رات مسلسل 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا، نہ سحری کھانا نہ افطار کرنا، کنٹینیو روزہ رکھنا۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ امت پر حرام ہے، امت پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکھ لیتے تھے، لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا روزے میں وصال سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مگر آپ خود تو وصال فرماتے ہیں، یعنی آپ تو اس طرح کے روزے رکھتے ہیں، کنٹینیوسلی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، میں اس طرح رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لہٰذا تم اتنا ہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کا معاملہ الگ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کا روزہ کنٹینیوسلی نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے وہ دن جن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ پہلی بات آئی تھی فرض روزوں کی، اس کے بعد بات آئی حرام روزوں کی، اب اس کے بعد ہے مکروہ روزہ۔ کون سا روزہ مکروہ ہے؟ جس دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ صرف جمعہ کا دن خاص کر کے روزہ رکھنا۔ جمعہ کا دن اتنی بڑی فضیلت کا دن ہے، جمعہ کی فضیلت کافی بڑی ہے، اس جمعہ کے دن میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اسپیشلی جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسپیشلی جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جمہور جس میں امام شافعی، امام احمد اور دیگر کئی محدثین شامل ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہفتہ بھر میں صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے کا بھی یا اس کے بعد کا بھی روزہ رکھے، یعنی جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ یا اپنی عادت کے مطابق وہ روزہ رکھ رہا ہو اور ان میں جمعہ کا دن آ جائے یا جمعہ کے دن عرفہ یا عاشورہ آ جائے، تو ان صورتوں میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ عاشورہ 10 محرم جمعہ کے دن آ رہا ہے، لیکن وہاں ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ عرفہ ایک ہی دن کا روزہ ہے، اور وہ عرفے کے روزے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، یہاں جمعہ سمجھ کر نہیں رکھا جا رہا ہے بلکہ عرفہ سمجھ کر رکھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب جو روایت کرتے ہیں، ایک جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس دن حضرت جویریہ کا روزہ تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم کل بھی روزہ رکھو گی، یعنی ہفتے کا روزہ رکھو گی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو فرمایا روزہ توڑ لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نفل روزہ صرف جمعہ کے دن کی نیت کر کے رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ رکھنے سے منع کیا اور کہا روزہ توڑ دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ تم اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو پہلا وہ روزہ ہے جو صرف جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے تو مکروہ ہے۔ دوسرا صرف ہفتے کا دن، اونلی سیٹرڈے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو بھی نہیں رکھ سکتے۔ جمہور علماء نے یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، بیہقی، حاکم، طبرانی، ابن حبان، اتنے سارے محدثین سے روایت لائی ہے۔ عبداللہ بن بشر اپنی بہن حضرت سما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس دن کوئی فرض روزہ آ جائے، یعنی فرض روزے سے مراد جیسے رمضان کا روزہ آ گیا، فرض روزہ آ گیا،
تو ऐसी सूरत में वो रोजा रख सकता है, स्पेशली नफिल रोजा हफ्ते के दिन नहीं रखेगा। और स्पेशली जैसे अरफे की बात इससे पहले भी गुजरी, अरफा या आशुरा का रोजा अगर हफ्ते को आ रहा है तो रखेगा, लेकिन नफिल रोजा उस दिन स्पेशली नहीं रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये कहा, अगर तुम में से कोई शख्स खाने के लिए अंगूर की बेल की टहनी या किसी दरख्त की छाल के सिवा कुछ ना पाए तो उसको चबाए, यानी रोजा तोड़ दे, लेकिन हफ्ते के दिन का रोजा ना रखे। इस सिलसिले में एक हिकमत ये बयान की जाती है कि हफ्ते के दिन यहूदियों की इबादत का दिन माना जाता है, उनके पास इस दिन की बड़ी अहमियत मानी जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ये समझ लें कि हमारे इबादत के दिन ये लोग इबादत कर रहे हैं, तो चूंकि उनकी मुखालफत करना है तो इस एतबार से हफ्ते के दिन रोजा रखने से मना किया गया है। नंबर 3, शक के दिन रोजा रखना। शक, डाउट वाला दिन, इससे कौन सा दिन मुराद है? 30 शाबान। अब जो ये महीना हम जिससे हम गुजर रहे हैं, शाबान के, रमजान से एक दिन पहले जो 30 शाबान है, इस सूरत में कि 29 शाबान को चांद नजर ना आए और ये बात कतई तौर पर मालूम ना हो सके कि कल 30 है या फर्स्ट रमजान। 29 का तो चांद नजर आया लेकिन 30 का चांद नजर नहीं आया। अब डाउट हो गया, शक पैदा हो गया, आने वाला दिन वो 30 शाबान काउंट होगा या फर्स्ट रमजान काउंट होगा। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? हजरत अम्मार बिन यासिर से रिवायत है, जिस शख्स ने शक के दिन रोजा रखा उसने अबुल कासिम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। लेकिन अगर कोई शख्स रोजा रख ले और अगले दिन ये वाजे हो जाए कि आज वाकई रमजान है, कोई ये सोच के रह रहा रोजा रखूं या ना रखूं, अगर रख लिया तो रमजान, नहीं हुआ तो शाबान का 30वां रोजा, ऐसा नहीं, या तो रमजान समझ के रहो। तो जमहूर उलमा क्या कहते हैं कि अगरचे उस शख्स के लिए जरूरी है कि खाने पीने से रुका रहे, लेकिन उस दिन का वो रोजा रमजान का रोजा शुमार ना होगा और बाद में उसके जिम्मे उस दिन की कजा जरूरी होगी। वो ये समझ के रह रहा है कि आज फर्स्ट रमजान है, लेकिन फर्स्ट रमजान नहीं है, लेकिन अब वो क्या करे, रोजा वो लोगों के सामने ये ना बताए कि वो रोजे से है, बल्कि वो उसकी कजा बाद में अदा करे। खाने पीने से अगर रुकना चाहे तो रुक कर रहे। हमेशा रोजा रखना ये भी मकरूह है, कंटिन्यू रोजा ही रोजा, हर दिन रोजा रखना, तो इससे भी मना किया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमेशा रोजा रखा वो कभी रोजा ना रखे, यानी अल्लाह करे कि वो कभी रोजा ना रखे, ऐसी उसकी हालत बन जाए, गोया कि इनडायरेक्ट बद्दुआ भी है इसमें। हमेशा रोजा रखने से मना किया गया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में किसी के पास 3 सहाबा आते हैं और आकर पूछते हैं कि अल्लाह के नबी का मामूल क्या है, कैसे आप अमल करते हैं। जब सहाबियात बताती हैं उम्महातुल मोमिनीन, तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारा अमल उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो हमको तो और ज्यादा अमल करना चाहिए। तो एक कहता है उसमें से कि मैं हमेशा रोजा रखूं, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाद में बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा कि मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, और जो शख्स ऐसा करेगा यानी रोजा हमेशा रखने की बात करेगा तो मुझ में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इसके बाद टॉपिक है नफली रोजों की। नफिल रोजे कितने हैं और कौन से रोजे हैं, नफिल रोजे हैं। नफली रोजों की नीयत के मसाइल हैं, इस पर अभी बात नहीं करेंगे हम। रोजे के मुबाहत और रोजे में कौन सी चीजें जायज हैं और कौन सी चीजें नाजायज हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमारे सामने फर्ज रोजे आ रहे हैं, तो फर्ज रोजों के अंदर इन सारी चीजों की जरूरत और ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो इस एतबार से हम पहले इस पर गुफ्तगू करेंगे। रोजों के दरमियान कौन से काम करने जायज है, मुंदरज झैल जो आगे आ रहे हैं तरतीबवार। नंबर 1, मिसवाक करना। रोजे की हालत में मिसवाक किया जाना चाहिए, कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा रोजे की हालत में मिसवाक करते हुए देखा गया है, तिरमिजी और इमाम अहमद की रिवायत है। और रोजे की हालत की वजह से जो पेट खाली रहने की वजह से जो बू बनती है, वो मिसवाक करने से वो जायल हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात है
اس بو کی اہمیت کی جو اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو وہ مسواک کرنے سے زائل ہو بھی جائے، لیکن ظاہر میں وہ زائل ہو سکتی ہے، لیکن اس کی پسندیدگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں نہانا اور سر وغیرہ پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈالنا۔ سخت گرمی ہے تو پانی جا کے آپ شاور کے نیچے ٹھہر گئے، پانی نہا لیے، یا سر پر کچا کپڑا ڈال لیے، یا پانی اپنے سر پر ایک گلاس پانی ڈال لیے، تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جنابت کی حالت میں آپ صبح کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے اور پھر آپ غسل فرماتے، مطلب رات میں آپ بیویوں سے ملے ہوئے ہیں، صبح میں آپ سحری اسی حالت میں کر لیتے، پہلے روزے کا ٹائم چلا نہ جائے، پہلے آپ سحری کھا لیتے، پھر بعد میں فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے، تو روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، تو سر پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، روزے کی حالت میں کلی کرنا جیسے وضو کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ناک میں پانی ڈالتے وقت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب زیادہ پانی نہیں ڈال دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے سے وہ سیدھا حلق میں چلا جائے، تو اس سے بچنے کے لیے ناک میں پانی ڈالنے کے معاملے میں تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث ہے جب تم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالو تو اس میں مبالغہ کرو، مبالغہ مطلب زیادہ اندر تک پانی ڈالو، عام حالات الا یہ کہ تم روزے سے ہو، روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر روزے کی حالت میں جائز کام سرما لگانا، روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی ممانعت کی حدیث ثابت نہیں ہے، چونکہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرمے کا لگانا مستحب ہے، اس لیے صحابہ میں سے حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن ابی اوفا اور دیگر جمہور تابعین وغیرہ کے پاس روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترمذی کی ایک روایت سامنے آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری آنکھ آ رہی ہے، یعنی آنکھ آشوب چشم، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے۔ آپ نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ نے کہا کیا میں سرما لگا سکتا ہوں؟ روزے کی حالت میں آنکھ سے پانی جا رہا ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ بوسا دینا، بوسا مطلب کس کرنا، جیسے ہمارے پاس انگلش میں کہتے ہیں، اکثر صحابہ اور ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان تمام کے نزدیک روزے کی حالت میں بیوی کا بوسا لینا یا اس سے لپٹنا جائز ہے، لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اسے ڈر ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسا لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور امام احمد کی یہ بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، اور آپ لپٹا بھی کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، لیکن آپ کو اپنی خواہش پر تم سب کی نسبت زیادہ قابو تھا، کنٹرول تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ اب یہاں ہم جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انسان بیوی سے مل جائے اور جو ہے نا جماع تک اگر پہنچ جائے معاملہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر 60 روزے فرض ہو جائیں گے، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا اسے کھلانا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں رخصت دی ہے، جب کہ پہلے جب روزہ فرض ہوا تھا تو صحابہ اکرام رات میں بھی ملنے سے ڈرتے تھے، رمضان کی راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے بیویوں سے ملنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت آتی ہے ابو داؤد کی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے اجازت دے دی، پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ آگے کہتے ہیں
کہ جس شخص کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جس شخص کو منع کیا تھا وہ آدمی جوان تھا، وہ آدمی جوان تھا۔ جی، اس کے بعد روزے کی حالت میں پچنا لگوانا کپنگ تھراپی جو آج کل بہت عام ہو چکی ہے، تو یہ کپنگ تھراپی کروانا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ سیدھی اگر بات کہی جائے تو پچھلے زمانے میں یہ کپنگ تھراپی کا انداز الگ تھا۔ وہ ایک سینگ نما کوئی چیز ہوتی تھی جو انسان کے جسم پر لگا کر منہ سے خون کھینچا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو طرح کی احادیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا کروایا بھی تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پچنا نہیں بھی کروایا تھا۔ اس راجح بات یہ ہے کہ نکالنے والا یا جو نکال رہا ہے، جس کا خون نکالا جا رہا ہے، تو وہ اگر اس سے روزے پر فرق پڑ سکتا ہے، زیادہ خون جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزے کی حالت میں پچنا نہیں کروانا چاہیے، رات میں کروا لینا چاہیے۔ رات میں کپنگ تھراپی شام کے ٹائم افطار کے بعد کروا لینا بہتر ہے۔ اور آج کے زمانے میں کپنگ تھراپی کرنے والے کے روزے پر تو افیکٹ نہیں پڑے گا، چونکہ وہ بلیڈ کے ذریعے سے اور پمپ کے ذریعے سے پچنا کیا جاتا ہے، تو وہ تو اپنے منہ سے نہیں کھینچے گا، تو اس کے منہ میں خون جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ نمبر 7، احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انسان سو گیا، نیند کی حالت میں اسے خواب آئے اور خواب کی وجہ سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو پانی اگر نکل جائے تو ایسی صورت میں احتلام ہونے پر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ غسل کر لے گا اور روزہ کنٹینیو کر لے گا۔ جنابت کی حالت میں صبح کرنا، جیسے ابھی ایک حدیث حضرت عائشہ کی گزری تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور صبح ہونے کے بعد آپ سحری کر لیتے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ وقت نہ چلا جائے اور غسل کرنے چلے جائیں گے تو سحر کا وقت نکل جائے گا، تو جنابت کی حالت میں روزہ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، سحری کر کے روزے کی نیت کر کے سحری کر لی جا سکتی ہے، اور بعد میں فجر کی نماز۔ ہاں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ سو جاؤ، سحری کر لیے، فجر بعد میں پڑھیں گے، پہلے سو جاؤ، سو کے اٹھ کے دوپہر کے ٹائم پہ نہا لیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے، روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرض نماز اس پر پہلے فرض ہے۔ بھول کر کھانا پی لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انما اطعمہ اللہ وسقاہ، آدمی روزے کی حالت میں تھا لیکن اسے یاد نہیں تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اچانک پانی دیکھا، عادت ہوتی ہے گھر میں آیا سیدھا پانی کا باٹل لے لیا اور پینے بیٹھ گئے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھول کر کھانے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب بھی یاد آ جائے فوراً رک جانا چاہیے۔ اب میں کھا لیا نا، تھوڑا اور کھا لوں گا، اب آدھا باٹل پانی پی لیا، آدھا گلاس پانی پی لیا، پورا پی لوں گا نہیں، جتنا گیا بس اتنا ہی، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی یاد آ گیا وہیں پر رک جانا چاہیے، منہ میں ہے تو اسے کلی کر دینا چاہیے۔ اندر چلا گیا تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن منہ میں ہے تو اسے کلی کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، وہیں پر رک جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو روزے میں جائز تھی۔ اب روزے کے مبطلات، وہ کام جو روزے میں جائز نہیں ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس سے روزے کی قضا بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جماع۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مشہور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، طویل حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی، جس میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں ہلاک ہو گئے؟ تو کہا میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا، جمع کر بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہے غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا 2 ماہ کے روزے کنٹینیو رکھ سکتے ہو، 60 دن کے روزے؟ کہا نہیں۔ کہا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا جو ہے ٹوکرا آیا۔ آپ نے اس کو کہا کہ اس کو لے جا کر صدقہ کر دو، تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب آدمی مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ اپنے ہی گھر والوں پر کھلا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے بھی لگے تھے اس بات پر جب اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی اور مدینے میں نہیں ہے۔ تو یہ اس کا اپنا خاص معاملہ تھا، لیکن جو حکم ہے یا تو غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
اب پے در پہ جو روزہ رکھنے کا معاملہ ہے کنٹینیو روزہ رکھنا. اب رمضان کے کسی روزے میں یہ معاملہ پیش آ گیا, اب باقی رمضان کے وہ پورے روزے رکھے گا, اس کے بعد وہ اس ایک دن کے روزے کی قضا 60 دنوں میں 2 مہینے تک کنٹینیو کرتا رہے گا. بیچ میں ایک بھی روزہ اگر گیپ کرے گا تو پھر وہ پوری کینسل, پھر شروع سے رکھنا ہے. تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اس کی سزا 2 مہینوں کی روزے رکھنے کی صورت میں بھگتنا پڑے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہی روزہ رکھتے ہوں گے, ورنہ اکثر لوگ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر شارٹ کٹ سے نکل جاتے ہیں. لیکن انہیں روزے کی اہمیت کو جانتے ہوئے روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. قے نمبر 2 جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جان بوجھ کر قے کرنا. جان بوجھ کر قے کرنا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قے مغلوب کر دے, اچانک آ گئی, جیسے عام طور پر ہوتا ہے کار میں بس میں بعض لوگوں کو نہیں بنتی ہے, یا کبھی کوئی بدبو کی وجہ سے قے ہو جاتی ہے, کبھی طبیعت میں ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے اس کو قے ہونے لگتی ہے, تو اس پر اس کی کوئی قضا نہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کر قے کرے, یا قے آنے کی کوئی دوا یا کوئی چیز سونگ کر کوئی چیز کھا پی کر قے کرنے کی کوشش کرے, تو ایسی صورت میں اس پر روزے کی قضا ہے. نمبر 3 جان بوجھ کر کھانا پینا. جیسے ابھی بات گزری کہ اگر بھول کر کھا لے پی لے تو قضا نہیں ہے, بلکہ وہ روزہ کنٹینیو ہو جائے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے گا پی لے گا تو اس پر روزے کی قضا بھی ہے, وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا پی لیا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے. لیکن روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا, یا طلوع فجر کے بعد تک کھاتے پیتے رہنا. وقت سے پہلے افطار کر لیا, یہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, بھول کے نہیں کھا رہے ہیں, جان بوجھ کے کھا رہے ہیں, یہ سمجھ کر کھا رہے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا, حالانکہ افطار کا ٹائم نہیں ہوا. کیا ہے کہ صبح میں سحری کا ٹائم ابھی ختم ہو گیا, لیکن آپ کھاتے جا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا ٹائم باقی ہے, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح حیض یا نفاس, خواتین ہیں ان کو اچانک کبھی بھی کسی بھی وقت حیض شروع ہو سکتا ہے یا نفاس کا خون آ سکتا ہے. جب جس وقت انہیں روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جائے تو اسی وقت انہیں روزہ توڑ دینا چاہیے, روزے کی قضا بعد میں انہیں کرنی چاہیے. نمبر 7 روزہ توڑ لینے کی نیت کر لینا. کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, لیکن اب وہ نیت کر رہا ہے کہ میں روزہ توڑ دے رہا ہوں, پکی نیت, کھا رہا نہیں پی رہا نہیں, لیکن روزہ توڑنے کی نیت کر رہا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں میں. افطار کا ٹائم قریب ہے, آپ گھر سے نکلے افطاری لانے کے لیے, کوئی چیز خرید کے لانے کے لیے نکلے ہیں, آپ راستے میں گئے, ٹریفک جام ہو گئی, افطار کا ٹائم ہو گیا, اذانیں شروع ہو گئی, ہر طرف سے اذان ہو رہی ہے, آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے, نہ پیچھے ہٹ سکتے نہ آگے جا سکتے, کہیں بھی آپ آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کو وہیں بیٹھنا ہے, آپ کے پاس گاڑی پہ پانی نہیں ہے, کھجور نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اب بلکہ آپ افطاری لینے کے لیے گئے تھے, افطاری لے بھی نہیں پایا, کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے تھے, خرید بھی نہیں پایا آپ, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں اگر خرید لیے تو وہ چیز کھا کے آپ افطار کر لے سکتے, لیکن اگر آپ خرید بھی نہیں پائے, ابھی پہنچ بھی نہیں پائے کہ راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی جو ہے نا منسٹر آ گیا, گاڑیاں ٹھہرا دی گئی, گھنٹے بھر کی وجہ سے آپ رک گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بارش ہو گئی اچانک, بارش کی وجہ سے آپ کہیں جو ہے نا اٹک گئے, پھنس گئے, تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ افطار کر لینے کی نیت کر لینا چاہیے کہ میں روزہ افطار, کیونکہ روزہ مغرب کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا ہے. لیکن اب آپ کے پاس ہے کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے, تو آپ روزہ افطار کرنے کی نیت کر لینا چاہیے. روزہ اگرچہ کہ آپ افطار نہیں کر رہے ہیں, لیکن نیت کر لینا چاہیے, اس سے روزہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ توڑ لینے کی اگر کوئی آدمی نیت کر لیتا, نہیں میں روزہ نہیں رہتا, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, میں روزہ توڑ دے رہا ہوں, تو ختم, روزہ ٹوٹ گیا اس کا, پھر اسے بعد میں اس کی قضا دینی ہوگی. کوئی چیز نگل لینا, خواہ وہ غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو, پیپر لیے منہ میں ڈال لیے نگل لیے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں نوٹ چھپانے کی چکر میں نوٹ نگل لیتے ہیں, یا کوئی اور چیز نگل لیے, تاگا نگل لیے, کوئی بھی چیز ایسی چیز منہ میں ڈال کے نگل لیے گا, اگرچہ کہ وہ غذا کے طور پر نہیں, جیسے ٹیبلٹ ہے, فار ایگزامپل ٹیبلٹ بھی ہے, کوئی بھی دوا, کوئی بھی ٹیبلٹ, پین کلر ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, اب وہ غذا کے طور پر نہیں, صرف ٹیبلٹ ڈال رہے ہیں, پانی نہیں لے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ,
بعض लोग विदाउट वाटर जो है ना टैबलेट यूज करते हैं, तो वो सिर्फ टैबलेट डाल लेना, नहीं ग़िज़ा नहीं है भाई, ये पेट में पेट भरने की चीज नहीं है, खाली दवा है। दवा इंजेक्शन जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से यानी मुंह के जरिए के अलावा कहीं भी जिस्म में जो है ना सुई लगाकर इंजेक्शन लिया जा सकता है, वो भी ग़िज़ा का इंजेक्शन नहीं लिया जा सकता है, पेन किलर लिया जा सकता है, पेन किलर लिया जा सकता है, दर्द वगैरह का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक लिया जा सकता है, लेकिन दवा के ग़िज़ा के तौर पर जैसे इंसुलिन वगैरह है, जिससे जो है ना महसूस हो कि पेट भर गया, ऐसे इंजेक्शंस नहीं लिए जा सकते हैं। ये मसाइल थे रोजे के जो ना जो चीजें जायज हैं और जो चीजें नाजायज हैं। तकरीबन और हमारे पास 7-8 मिनट बाकी है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल करें। अगरचे कि उसके बाद और भी मसाइल हैं, लैलतुल क़दर हैं और इतिकाफ वगैरह के मसाइल हैं, लेकिन चूंकि वक्त खत्म पे है, इनमें से ही कोई सवाल हो तो सवाल करें। लेकिन हम गुजारिश करेंगे सबसे कि क्लास का तो छोड़ दीजिए, अपने तौर पर रमजान आ रहा है तो कुरान से जुड़ जाइए, कुरान तफसीर के साथ भी पढ़िए, नॉर्मल भी पढ़िए, पूरी कुरान खत्म करिए, समझने की कोशिश कीजिए और तरावी वगैरह में भी शिरकत कीजिए। रमजान के महीने से खूब इस्तिफादा करिए। ये रमजान के महीने के लिए सहाबा इकराम 6-6 महीने पहले से दुआ करते थे कि अल्लाह हमको रमजान का महीना नसीब फरमा। तो रमजान का महीना अगर हमको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो इस रमजान में हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी रमजान तक पहुंचाए और रमजान के महीने से खूब इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आमीन हर छोटी बड़ी इबादत को कबूल फरमाए और सेहत व आफियत के आमीन साथ आमीन मुकम्मल रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।